अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सोचने और समझने की सलाहियत से नवाज रखा है और इंसान ने आज तक जितनी भी तरक्की की है उसके पीछे इसी सलाहियत का अमल दखल है। इंसान ने कायनात के सरबस्ता राज़ों से जो पर्दे उठाए हैं वो अपने सोचने और समझने की सलाहियत से काम लेते हुए उठाए हैं। मिसाल के तौर पे ये किसी शख्स की सोच ही थी कि जब सेब शाख से टूटता है तो वो हवा में मुअल्लक क्यों नहीं रहता, वो ज़मीन पर क्यों गिरता है। तो इस सोच ने इंसान की रहनुमाई की कि ज़मीन में एक ताकत मौजूद है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। यूँ इंसान ने ग्रेविटी को दरियाफ़्त कर लिया। इसी तरह जब शायर सोचने बैठे तो उन्होंने दीवानों के दीवान मुरतब कर डाले, अदीब सोचने बैठे तो उन्होंने अदब की किताबों के अंबार लगा दिए। गोया इंसान ने जितने भी कारनामे किसी भी हवाले से सरअंजाम दिए हैं उनके पीछे जो बुनियादी ताकत है वो सोच की ताकत है। इसी तरह इंसान ने आज तक जितनी तखरीब कारियाँ की हैं और इस निज़ाम कायनात को ख़राब करने की जितनी कोशिशें की हैं उनके पीछे भी सोच ही कार फरमा है। जितनी जंगें आज तक हुईं वो किसी सोच का नतीजा थीं, जितनी खून रेज़ियाँ हुईं वो किसी सोच का नतीजा थीं, जितने अच्छे या बुरे नज़रियात फैले वो भी किसी की सोच का इख्तिरा साबित होते हैं। तो गोया सोच एक ऐसी ताकत है कि जिसका इंसान की ज़िंदगी में बड़ा अमल दखल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सोच क्या है। तो इसके जवाब में ये कहा जा सकता है कि सोच ख़यालात का मजमूआ है। ख़यालात ऐसे ही हैं कि जैसे सड़क पे चलती हुई गाड़ियाँ हैं, कोई ब्लैक कलर की गाड़ी है, कोई ब्लू कलर की गाड़ी है, कोई वाइट कलर की गाड़ी है, कोई रेड कलर की गाड़ी है। ये गाड़ियाँ सड़क पे आती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही ख़यालात इंसान के जहन में आते रहते हैं। कभी माजी का ख़याल आ जाता है, कभी मुस्तक़बिल का ख़याल आ जाता है, कभी सुबह के बारे में ख़याल आता है, कभी शाम के बारे में ख़याल आता है, कभी इंसान को अपने बारे में ख़याल आता है तो कभी किसी दूसरे के बारे में ख़याल आता है। कभी अच्छा ख़याल आता है, कभी बुरा ख़याल आता है। तो बिल्कुल गाड़ियों की तरह रंग बरंगे ख़याल इंसान को आते रहते हैं। अब इंसान ने करना ये होता है कि जैसे गाड़ियों के लिए मुख्तलिफ़ सिग्नल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ रंग की लाइट्स होती हैं, इसी तरह ख़यालात के लिए भी इंसान के पास मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल होते हैं। मिसाल के तौर पे एक ख़याल आता है और इंसान उसे रेड सिग्नल दिखा देता है कि नहीं, ये यहाँ से आगे जाने के काबिल नहीं है, इस ख़याल की हद यही है, इसे यहाँ रोक दिया जाए। इसके बरक्स एक ख़याल आता है और इंसान उसे ग्रीन सिग्नल देता है कि हाँ, ये ख़याल इस काबिल है कि इसे अगले मरहले तक जाने दिया जाए। तो जब कोई ख़याल तवज्जो पाता है तो वो सोच में तब्दील हो जाता है और ये सोच जिस वक्त पुख्ता हो जाती है तो ये इंसान की फ़िक्र बन जाया करती है और इंसान की फ़िक्र जिस वक्त अपनी जड़ें मजबूत कर लेती है तो वो इंसान के अमल से ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है और इंसान का अमल जिस वक्त दवाम हासिल कर लेता है, तसलसल हासिल कर लेता है, तो फिर वो अमल आदत में तब्दील हो जाता है और आदतें जिस वक्त पुख्ता हो जाती हैं तो वो इंसान की शख्सियत का, उसके किरदार का हिस्सा बन जाया करती हैं, उसकी शनाख्त बन जाया करती हैं और फिर ये आदतें इस बात का फ़ैसला करती हैं कि इंसान का मुस्तक़बिल क्या होगा, चाहे ये इनफरादी तौर पे हो या कौमी सतह पे हो। दोनों तरह से इंसान की सोच आगे चलकर जब उसके किरदार का हिस्सा बनती है तो वो फ़ैसला करती है कि मुस्तक़बिल क्या होगा और सोच की बुनियाद ख़याल है। तो गोया ख़याल नहायत अहम चीज़ है। इसी ने बुनियादी तौर पे फ़ैसला करना होता है
کہ انسان خیر کے رستے پہ جائے گا یا شر کے رستے پہ جائے گا۔ پھر خیال کہاں سے آتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو خیال کے کئی سورس ہو سکتے ہیں، خیال داخلی طور پر بھی آ سکتے ہیں، خیال خارجی طور پر بھی آ سکتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی عقل سے بہت کچھ سوچتا ہے، انسان کے اندر سے بہت سے خیالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو باہر سے انسان کی سوچ کو متاثر کرتی ہیں۔ کچھ ایسے خارجی ذرائع ہیں کہ جو انسان کی سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور انسان کی سوچ کا زاویہ بھی اکثر اوقات بدل دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس کے ساتھ ایک جن نہ مقرر ہو اور ایک فرشتہ نہ مقرر ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس شیطان کے خلاف میری مدد فرمائی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اب وہ مجھے سوائے بھلائی کے کوئی اور مشورہ نہیں دیتا۔ تو گویا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اس فرشتے کا نام ہوتا ہے ملہم، اور جو شیطان انسان کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے وسواس۔ ملہم جو فرشتہ ہے یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، ایمان کی طرف، اور وسواس انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، برے خیالات کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو کفر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر انسان کے خیالات کو ان دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے کہ ایک اچھے خیالات ہیں اور ایک برے خیالات ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ انسان کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان پر جو باہر سے اچھا یا برا اثر کرنے والی قوتیں ہیں وہ اپنا وجود رکھتی ہیں، اور اچھے خیالات اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں جبکہ برے خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً، کہ شیطان کو انسان پر کچھ تصرف حاصل ہے، کچھ اثر شیطان کا انسان پر ہوتا ہے، اور اسی طرح فرشتے کا بھی انسان پر کچھ اثر ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو شر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تکذیب حق یعنی کفر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور فرشتہ انسان کو ایمان کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، خیر کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے اندر خیر کی طرف رہنمائی پائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی حمد کرے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اور جو اپنے اندر شر کی طرف رہنمائی پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ شیطان انسان کو برے خیالات کے ذریعے برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے پناہ مانگنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہمارے ساتھ ہی معاملہ پیش آتا ہے یا ہم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آتے رہے؟ تو ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں ان خیالات کو زبان پر لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ جل کر کوئلہ ہو جاؤں۔ یعنی اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ میں انہیں زبان پر لانے کی بجائے اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس کے معاملے کو وسوسے کی طرف پھیر دیا۔ یعنی یہ جو خیالات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وسوسہ ہیں، اور اللہ رب العزت انسان کے دل میں آنے والے وسوسوں پر اس کی گرفت نہیں فرماتا، یہاں تک کہ بندہ ان وسوسوں کو پختہ سوچ میں تبدیل کر لے، اس کے بارے میں کلام کرے یا ان وسوسوں پر عمل کرنے لگ جائے تو پھر اس کا مواخذہ کیا جاتا ہے۔
ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے۔ تو جو برے خیالات آ جاتے ہیں، اگر انسان انہیں جھٹک دے، پہلے ہی مرحلے پر انہیں ریڈ سگنل دکھا دے کہ نہیں تم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، اور اسے سوچ میں تبدیل نہ ہونے دے، تو اللہ رب العزت ان خیالات کے آنے پر انسان پر کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اس پر کوئی سزا نہیں دیں گے۔ پھر ایک صحابی حضرت عثمان ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور میرے اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی جب میں نماز پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے رکعتیں بھول جاتی ہیں، جب میں قرات کرنے لگتا ہوں تو مجھے تلاوت کرتے ہوئے آیات بھول جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شیطان کا نام ہے خنزب، اور یہ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے یہ کہا کہ جب تمہیں محسوس ہو، اس شیطان کا اثر محسوس ہو، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا تم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی ہے شیطان سے، اور اپنے بائیں کندھے کی جانب تھوڑا سا 3 دفعہ تھوک دینا ہے، ایسے ہلکا سا تھوک دینا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو تعلیم فرمائی، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب اس پر عمل کیا تو اللہ رب العزت نے مجھے اس شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیا۔ تو سامعین محترم، ان ساری احادیث سے ہم نے یہ بات سمجھی کہ انسان کی سوچ پر دونوں طرح کی طاقتیں اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ اچھائی کی طاقت جب انسان کی سوچ پر اثر انداز ہوتی ہے تو انسان اپنے دل میں اچھے جذبات کو محسوس کرتا ہے، بھلائی کے کاموں کی طرف اسے رغبت محسوس ہوتی ہے، ایمان کی طرف اس کا دل راغب ہوتا ہے، نیکی کے کاموں کی طرف اس کا دل راغب ہوتا ہے۔ اور جب برائی کی طاقت اس پہ اثر کرتی ہے تو پھر انسان بھلائی کے کاموں سے دور بھاگتا ہے، نیکی کے کاموں میں سستی پیدا ہوتی ہے اور انسان شر کی طرف توجہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جب اچھے خیالات آئیں تو پھر تم اللہ کی حمد کرو، اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جب انسان اللہ رب العزت سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت شیطان مردود سے انسان کو اپنی پناہ میں بھی لے لیتے ہیں۔ ایک آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خیال اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن کا اختتام جس بات پر ہو رہا ہے وہ خیال کی حفاظت ہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے محبوب عرض کیجئے میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، جو تمام انسانوں کا مالک ہے، الہ الناس، جو تمام انسانوں کا معبود ہے، الہ ہے۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اور یہ خناس انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ تو قرآن کا جو اختتام ہے وہ اس حکم کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے پناہ مانگو۔ جو بری سوچوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرنے والا شیطان ہے اس کے شر سے پناہ مانگو۔ وسوسہ کہتے ہیں نرم آواز کو، ہلکی سی آواز کو۔ ایک ہلکی سی انسان کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے، ایک ہلکا سا خیال ہی آتا ہے، جب اسے توجہ ملتی ہے تو وہ سوچ بنتا ہے، وہ سوچ پھر فکر میں تبدیل ہوتی ہے، فکر عادت بنتی ہے، عادت پھر انسان کے کردار کا حصہ بنتی ہے اور انسان برائی کی طرف نکلتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو وسوسے ڈالنے والے خناس ہیں ان کے شر سے پناہ مانگو۔ پھر فرمایا من الجنۃ والناس، یہ صرف جنوں میں سے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ انسانوں میں سے بھی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم جس انسان کے پاس بیٹھتے ہو، جس کی باتوں کو سنتے ہو، جس سے تم سوچ لیتے ہو،
جس سے تم نظریہ لیتے ہو، جس کی تعلیمات سے تم متاثر ہو، جس کی شخصیت کا تمہاری شخصیت پر سایہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تمہارے ذہن میں وسوسے ڈال رہا ہو، تمہاری رہنمائی بری باتوں کی طرف کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ شیطانیت کی طرف تمہیں لے کے جا رہا ہو۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میری پناہ مانگو خناس سے۔ ہم اکثر اوقات یہ سنتے ہیں کئی باتوں کے ہوتے ہوئے کہ کوئی نہیں خیر ہے، تو جہاں یہ خیر ہے، کوئی نہیں خیر ہے چل رہا ہو، وہاں ذرا انسان کو رک کے سوچ لینا چاہیے کہ یہ جسے خیر کہا جا رہا ہے یہ واقعی خیر ہے یا یہ کوئی شر ہے جسے خیر کا لباس پہنا کر میرے حلق سے اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑانی چاہیے اور اپنے خیال کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پاکیزہ خیالات نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب